सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान का दौरा मंसूख करने पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मुआफी मांग ली है। चेयरमैन इंग्लिश बोर्ड का कहना है कि आखिरी वक्त में पाकिस्तान का दौरा मंसूख करने पर माजरत खां हैं, आइंदा बरस पाकिस्तान का तयशुदा दौरा करेंगे। बरतानिया पाकिस्तान में फुल टूर में 3 टेस्ट। चेयरमैन इंग्लिश बोर्ड एन वार्टमोर का मजीद कहना है, दौरा पाकिस्तान की मंसूखी एक इंतहाई मुश्किल फैसला था। हमारे फैसले से जिनको तकलीफ पहुंची है उनसे इजहार अफसोस करते हैं। बोर्ड ने ये फैसला अपनी जजमेंट के हिसाब से लिया। दौरा पाकिस्तान मंसूख होने से मुतल्लिक खिलाड़ियों से मुशावरत नहीं की गई। रवां माह इंग्लैंड ने पाकिस्तान में T20 सीरीज खेलने से इनकार कर दिया था। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। फिल वक्त आपको बताएं, पाकिस्तान का दौरा मंसूख करने पर ECB ने मुआफ़ी मांग ली है, जबकि चेयरमैन इंग्लिश बोर्ड का कहना है कि आखिरी वक्त में पाकिस्तान का दौरा मंसूख करने पर हम माजरत खां हैं। इसी पर बात करेंगे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मोहसिन हसन साहब, क्या कहेंगे, अब इंग्लैंड ने एक दफ़ा दोबारा से पाकिस्तान आने की हामी भरी है? बड़ी अच्छी बात है, इसमें ये डेफिनेटली बहुत एक मायूसी हुई थी। और दूसरी बात, दोनों न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड का जो ये न्यूजीलैंड का एकदम से चले जाना फिर इंग्लैंड ने मना कर देना, तो ये तो डेफिनेटली मैं उस वक्त प्रोग्राम में भी कह रहा था कि ये सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और ही बात है, क्योंकि बाद में सही नहीं थी। बिकॉज हमारी सिक्योरिटी में जितनी भी तारीफ करूँ उसकी कम है, और हमारी इंटेलिजेंस की और फिर सारे जो अरेंजमेंट थी हर चीज, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो वो क्या वजह हुई है, आई थिंक उनको एहसास हुआ है, तो उन्होंने बड़ा डिसीजन, न्यूजीलैंड से भी गलत डिसीजन हुआ, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान सिक्योरिटी, क्रिकेट बोर्ड, किसी की तरफ से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने ऑन द स्पॉट कैंसिल किया, फिर इंग्लैंड ने आने से मना कर दिया। तो आई थिंक उनको एहसास हो रहा है कि जो अब हमसे बहुत बड़ा एक ब्लंडर हुआ है, जो हमने एक तरह से टूर कैंसिल किया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो रियलाइज कर रहे हैं इस बात को। और देखिए, ये इंटेग्रिटी की बात होती है कि मैं उस वक्त भी कह रहा था कि मैं अगर होता तो मैं न्यूजीलैंड को इस तरह कभी भी नहीं जाने देता, उनसे स्टेटमेंट दिलवाता कि जी आपकी हमारी सिक्योरिटी जबरदस्त थी, आपके इंतजाम जबरदस्त थे, हमें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन हमें जो ईमेल मिला जिसमें एक थ्रेट थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारे प्लेयर्स कुछ अनईजी हो गए, तो हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछा, गवर्नमेंट से पूछा, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप जाना चाह रहे हैं तो चले जाएं। लेकिन वो ये कह के जाते कि हमें पाकिस्तान में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई, ना सिक्योरिटी ना दूसरे अरेंजमेंट किसी की तरफ से। ये मैं चाह रहा था कि मैं होता तो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, तो मैं कहता जी आपको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हुई नहीं हुई, जी आपको कोई और प्रॉब्लम हुई नहीं हुई, तो हमें ईमेल की वजह से आप जा रहे हैं, ये आप मीडिया के सामने कहिए, फिर हम ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। किसी कोई तकलीफ नहीं, ठीक है, ये अनईजी थे कुछ प्लेयर्स की वजह से, तो हमने भी कहा ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए। इंग्लैंड ने भी रियलाइज किया, वेरी ग्लैड, और ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रहेगी पाकिस्तान। तो इनका ये अपोलोजाइज करना बनता था, उन्होंने किया, और ये पाकिस्तान डिजर्व करता है। देखिए, पाकिस्तान ने उनको सहूलत देने में किसी चीज की कसर। ठीक है मोहसिन साहब, आप साथ ही रहिएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जावेद मियांदाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद मियांदाद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक दफा फिर से पाकिस्तान आने की हामी भरी है और अपने इस फैसले पर माजरत भी की है कि वो पाकिस्तान नहीं आ सके। लेकिन वो तो लाजिम बात है, जो चीज हो गई है उसके बाद हर आदमी यही कर सकते हैं, इनके पास तो यही चांस था ना, क्या माजरत कर ले। मगर जो टाइम पे जिस तरीके से हुआ, लाजिम बात है वो बड़ा सेटबैक था फॉर पाकिस्तान ना, कि हर आदमी हर चीज तैयारियां सारी चीज होती हैं, तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए। पहली बात तो मैं समझता हूँ कि इसका सारा दारो मदार ICC के ऊपर होना चाहिए। ICC के पास ऐसे स्ट्रिक्ट और वो होने चाहिए लॉज कि जिससे ये चीजें खराब ना हो ना। हर दुनिया में ये चीजें होनी है आजकल, राइट। टीमों की मर्जी आती है, आए नहीं आए, प्लेयर की मर्जी आए ना आए, तो ये ICC जो है ना, दे आर द पीपल जो पूरा कंट्रोल करते हैं पूरी वर्ल्ड की क्रिकेट को। और क्रिकेट में वो आपको ना पनिशमेंट भी दे सकते हैं, आपके ऊपर ना कुछ दबाव भी कर सकते हैं, आपकी यानी कि सीरीज जो है वो मुलतवी भी कर सकते हैं, राइट। इतना उनके पास है ना इख्तियार होता है। मगर ये चीजें जब होंगी तो लाजिम बात है कि उसके बाद माफी मांगनी है और कहेंगे अब कितने देर तक जब आएंगे 2-3 साल जितने जब के ना, तो मगर ऑन द टाइम जब पाकिस्तान में यानी कि इतना लोग इंतजार कर रहे थे, कितने सालों से इंतजार किया, उसके बाद सारा अरेंजमेंट हो गया, हर चीज हो गया, और सडनली दे लेफ्ट, तो ये अच्छी बात नहीं थी क्रिकेट के लिए भी
آپ کو ان کو چاہیے تھا کہ یہاں رکتے کھیلتے نہیں, مگر پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستانی کنٹری وی ول ٹیک کیئر آف, رائٹ. ہم جب تک نہیں بولتے آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم آپ کے گھر میں آئیں اور گھر سے بھاگ جائیں, یعنی کہ اس کا مطلب یہ تو بھاگتا ہے نا. ان کو تو کوئی پرمیشن یا کسی سے نہیں لی, انہوں نے اٹھایا بیٹھا چل دیے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, انفیئر. ٹھیک ہے. اچھا جاوید بھائی یہ بتائیے گا, پی سی بی کے اندرونی معاملات کی بات کرتے ہیں. آج وسیم خان نے بھی اپنے عہدے سے ریزائن کیا ہے. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیا بات ہے کیا نہیں. لازمی ہے یہ باہر سے آئے تھے, آؤٹ سائڈ آئے تھے, انگلینڈ سے آئے تھے, پاکستانی سے تھے, مگر چیئرمین بھی پاکستانی تھے اور آئے تھے چلے گا اور یہ بھی چلے گا. اب انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کیا نہیں. یہ تو پی سی بی کو دیکھنا چاہیے کہ وائی دے آر لیونگ. کیونکہ آپ آئے تھے, باہر سے آئے تھے, آپ تو بہت اچھا آئے تھے, یعنی کہ اس وقت اس کا مطلب ہمارے 3 سال ضائع کیے نا آپ نے. اس وقت ہمارا کوئی پاکستان کا پاکستانی یہیں کا ہوتا تو لازم بات ہے کہ وہ تو نہیں چھوڑتا, وہ تو اور آگے کی طرف جاتا, وہ دل کے مسائل جو ہیں اس کو بھی دور کرتا اور بتاتا کہ نا. تو یہاں یہ ہوتی ہے کہ باہر سے بلا لو, کیونکہ باقی چیز سب سیف ہو جاتی ہے. نو بڈی از بادر کہ جو آدمی پاکستانی بولے گا تو ان کو بولو, ان کو کیا فرق پڑتا ہے, باہر سے آئے ہوئے چلے گا. یہ تو پاس میں بھی ہوتا تھا اور اس کے اوپر میں بولتا تھا. یہی چیز تھی کہ یہ جب اس کو لے کے آتے ہیں کیا بولتے ہیں کوچوں کو, اور بھائی پاکستان کے لوگ کہاں جائیں؟ پاکستان کی کرکٹ ون آف دا بیسٹ کرکٹ ہے. اگر تم پاکستانیوں کو پروموٹ نہیں کرو گے تو پھر تو پرائم منسٹر ہر چیز باہر سے لیا. اور ملک ہوتا ہے, ملک کو پیدا کرنا ہوتا ہے, آج نہیں کل نہیں پرسوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باہر سے لے, ہاں ان کو لانا ہے تو وہ سائٹ پہ لے کے آؤ کہ جہاں وہ کوچنگ کریں, ان سے جاب کا کام لو, اس کے لیے لے کے, مگر ان کو وہ فیسلٹی تو وہ چیز نہ دے دو جو پاکستانیوں کو چلانا ہے. پاکستان کرکٹ کو پاکستانی چلائے گا فیوچر کے لیے. تو یہ چیزیں سب سے غلطی ہوتی جانی ہے, غلطی کرے جانا ہے, مگر یہ کرانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. کیونکہ جب باہر سے کوئی آتا ہے تو لازم آتا ہے ہر آدمی سیف ہو گیا. اس وقت آپ دیکھیں باہر والوں کی بات کر رہے ہیں جو آئے تھے چلے گئے. اگر پاکستانی ہوتا تو اس کے کوئی نہ کوئی چیز تو ہوتی ہے, پتہ چلتی کہ کیا ہوا کیا نہیں کیا, یا کوئی فائنینشیلی پرابلم ہوا کیا نہیں. اب کچھ بھی نہیں, جو بھی ہوا ہے وہ سب دب جائے گا. ٹھیک ہے, سب دب جائے گا. جاوید میاں صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا. سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد الیاس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد الیاس صاحب, انگلینڈ نے کہہ تو دیا ہے کہ وہ معذرت خواہ ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم نہیں آ سکی اور رواں برس وہ پاکستان کا وزٹ کریں گے, لیکن انگلینڈ کے ٹیم کے نہ آنے سے جو پاکستان کا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو سکے گی کیا؟ لیکن سب سے پہلے تو بات سر یہ ہے کہ یہ اب معافی مانگ لی ہے. یہ 5 ہم 3 ٹیسٹ میچ کھیلیں گے, 5 ون ڈے کھیلیں گے, ٹیسٹ نو تب کو ہے. اصل بات تو یہ تھی کہ ہم لوگ ورلڈ کپ کے لیے تیاری کر رہے تھے. تیاری یہ دیٹ واز اے ویری مور امپورٹنٹ کہ جی آپ 2022 میں آئیں گے. یہ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اب جو ہمارا ٹائم ویسٹ ہوا ہے, ہماری جو تیاری کی گئی تھی, اور ہمارے جو پلیئروں کو ورلڈ کپ کے لیے جانا, ان کو ہم نے دیکھنا تھا, نیوزی لینڈ نے آنا تھا, انگلینڈ نے آنا تھا, اس سے تو ہماری ٹیم پہ فرق پڑا ہے. پوائنٹ اب یہ ہے کہ یہ جو میچ کینسل کیے گئے ہیں, یہ تو آئی سی ایس کو فل انکوائری کرنی چاہیے کہ ان کے پیچھے کون تھا. کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی بات نہیں کہ کوئی اٹھ کے کہہ رہے جی ہم کل نہیں آئیں گے, کل یہ آپ نے سارے انتظام کر لیے ہیں اور پھر کہیں جی ہم نہیں آئیں گے. اٹ شوڈ بی دا ریئلٹی, اٹ شوڈ بی کہ ان کے پیچھے کون تھا. مجھے پتا یہ بگ 3 والا چکر ایسا, یہ بگ 3 کے جو 3 مین ممبر ہیں ان کا, آسٹریلیا بھی نہیں آئے گی, انگلینڈ نہیں آیا اور نیوزی لینڈ بھی واپس چلی گئی. یہاں پہ کوئی سیکورٹی کی پرابلم نہیں تھی, وی آئی پی سیکورٹی مل رہی تھی. ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیاں ون آف دا ٹاپ ان دا ورلڈ, سب دنیا مانتی ہے. تو یہ چیزوں کا پتہ کرنا چاہیے ہمیں. یہ نہیں ہے کہ جی میں نے معافی مانگ لی تو بات ختم ہو گئی, یہ باتیں نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیمیج نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے نہ آنے سے یہ بھی ہوا, اس کا ہمارے ساتھ کمپرومائز کیا جائے. پاکستان کرکٹ بورڈ کو وہ پیسے دیے جائیں, کیونکہ اس سے یہ زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ کہ ہمارے اتنی جو ہمیں آس لگائے, ہمارے عوام اور لوکنگ فارورڈ کہ انگلینڈ بھی آ رہی ہے, نیوزی لینڈ بھی فائنل کے بعد آئی ہے. تو یہ تو بہت زیادہ میری نظروں میں غلط حرکت کی گئی ہے.
تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے ٹھیک ہے، یقیناً پاکستان کا جو نقصان ہوا ہے اس کا مداوع بھی ہونا چاہیے. بہت شکریہ محمد الیاس صاحب آپ کا، محسن حسن خان صاحب آپ کا، اور جاوید میاں داد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ای سی بی کی معذرت اور پاکستان کے دورے کا اعلان ہمارے موقف کی بڑی کامیابی ہے. کرکٹ کے کھلاڑیوں، سفارتکاروں، انٹرنیشنل میڈیا اور ان تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس معاملے پر پاکستان کا ساتھ دیا. پاکستان کی کرکٹ کے خلاف ایک اور سازش ناکام ہو گئی. کراچی میں بادلوں نے ایک اور اننگز کھیلنے کی تیاری پکڑ لی ہے. شہر قائد میں آج رات سے بارش کی پیشگوئی ہے. 3 دن کراچی میں بادل برسیں گے. موسلا دھار بارش کے امکانات کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے بھی الرٹ جاری کر دیا ہے. کراچی والے ہو جائیں تیار، پھر ہوگی جم کر برسات. کراچی میں آج رات سے بادل برسنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن بادل برسیں گے. آج رات سے شروع ہونے والی بارش موسلا دھار ہو سکتی ہے. جمعے کے روز بارش کی شدت میں اضافہ ہوگا. شہر قائد میں بارش کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے. تیز بارشوں کی پیشگوئی کے مد نظر الرٹ بھی جاری کیے گئے ہیں. پی ڈی ایم الرٹ کے مطابق کراچی میں تیز بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں. ماہی گیروں کو بھی 30 ستمبر سے 3 اکتوبر تک سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کی گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں برسنے والے بادل بھارتی ساحل سے ٹکرانے والے سمندری طوفان گلاب کے اثرات کا نتیجہ ہوگا. کراچی والے ہوشیار خبردار، سمندری طوفان گلاب کے زیر اثر آج رات سے کراچی میں تیز بارشوں کا امکان ہے. سمندر میں طغیانی کا خدشہ ہے، جبکہ ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایات کر دی گئی ہیں. مزید صورتحال جانتے ہیں، ہماری نمائندہ ربیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ربیہ خان، بتائیے گا مزید کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا، اور ماہی گیروں کو کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں اس کے پیش نظر؟ جی بالکل، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہوا کا جو کم دباؤ ہے وہ انڈین گجرات پر موجود ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 12 سے 18 گھنٹوں میں وہ سمندر کے اوپر پہنچ جائے گا، جس کے باعث جو ہے وہ کراچی میں سمندر میں طغیانی کا خطرہ ہے. اور ماہی گیروں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ ماہی گیر جو ہیں وہ کل سے 3 اکتوبر تک سمندر میں نہ جائیں، کیونکہ اونچی لہروں کا کراچی میں خطرہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ گلاب کے زیر اثر جو ہے وہ بارشوں کا آغاز ہوگا آج رات سے. اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس میں شدت آ جائے گی کل سے، اور جس کے بعد جو ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تیز ہوائیں تقریباً بتائے جا رہے ہیں کہ 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ ہوا کے جھکڑ چلیں گے، جس کے باعث درخت گرنے اور سائن بورڈ گرنے کا خطرہ ہے. تمام تر الرٹ جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے کہ سمندر میں نہ صرف طغیانی بلکہ نشیبی علاقے جو ہے وہ زیر آب آ سکتے ہیں. الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور کراچی کے نہ صرف انتظامیہ کو بلکہ لوگوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ 3 روز کراچی میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ربیہ خان آپ کا. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کہ کل سے کراچی میں موسلا دھار بارش اور سمندر میں طغیانی کا خدشہ ہے. ہوا کا کم دباؤ انڈین گجرات میں موجود ہے. انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں. لو پریشر ایریا جو کراچی اور باقی سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں بارش کے باعث بننے جا رہا ہے، کل سے تیز بارش کا امکان ہے، وہ اس وقت انڈین گجرات کے آس پاس موجود ہے. اور اگلے 12 سے 18 گھنٹے میں وہ جب سی میں داخل ہوگا تو اس کی شدت میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر مانسون ہوائیں زیادہ شدت کے ساتھ داخل ہوں گی، اور کراچی سمیت پورے سندھ میں اور خاص کر لوور سندھ میں، اس میں ٹھٹھا بدین، حیدرآباد، کراچی، میرپور خاص، تھرپارکر، جامشور اور دادو، اور پھر آگے چل کے بلوچستان کی طرف لسبیلا اور مارا بسنی گوادر، ان سب ایریاز میں تربت بنجور تک تیز بارش کا امکان ہے، اور کسی وقت خاصی موسلادھار بارش ہوگی. اور اس کے نتیجے میں ان سب جگہوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہو سکتا ہے. خاصا امکان ہے کہ اربن فلڈنگ کسی صورتحال پیدا ہو جائے. تیز ہوائیں چلیں گی، آندھی اور جھکڑ چل سکتے ہیں کل اور پرسوں، خاص کر جو اسپیل ہے بڑا ہیوی اسپیل ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جھکڑ بھی چل سکتے ہیں. 35 سے 40 نوٹیکل مائل کی سپیڈ سے ہوائیں چل سکتی ہیں، اور سمندر بھی کافی رف رہے گا. سمندر میں طغیانی رہے گی، اس لیے کہ لو پریشر ایریا خاصا
शिद्दत वाला होगा तो ज़ाहिर है उसके नतीजे में समंदर में भी तूफ़ानी रहेगी, इसलिए फ़िशरमैन को भी हिदायत की गई है कि 3 अक्टूबर तक खुले समंदर में न जाए। और अब मईशत से जुड़ी खबर आपको देंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है, रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे महंगा हो गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ बताइएगा। जी, देखा जाए कारोबार के दौरान डॉलर जो है 170 रुपए की बुलंद सतह जो इंटरबैंक में थी वो भी ब्रेक कर गया है। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे महंगा हो चुका है। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 170 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। 4.5 माह में देखें तो इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए महंगा हो चुका है और 7 मई 2021 को इंटरबैंक में डॉलर 152 रुपए 28 पैसे पे था। माहिरीन का कहना है कि 18 रुपए डॉलर महंगा होने से पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों के बोझ में 2000 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो गया और साथ में सबसे अहम वजह बता रहे हैं करंट अकाउंट खसारा बढ़ने पर एक्सचेंज रेट पर शदीद दबाव देखा जा रहा है और माहिरीन का कहना है कि ये बुलंद तरीन सतह है। अब इसको मार्केट में इंटरवेंट जैसे पहले आया था 170 रुपए के करीब जब डॉलर तो स्टेट बैंक की जानिब से मुदाखलत देखी गई थी, लेकिन इस वक्त मार्केट में जो खरीदारी जो है मुसलसल जारी है जिससे रुपया तारीखी कम सतह पर आ गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। और अब आपको बताएं कि एनसीओसी ने 8 शहरों में पाबंदियां नरम कर दी हैं। सरबराह एनसीओसी असद उमर का कहना है कि पाबंदियों में नरमी शहरियों की बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन पर की गई। इन शहरों में कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दू शामिल हैं। वफाकी वजीर का कहना है कि 1 अक्टूबर से वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर सख्त पाबंदियां लगेंगी। जिन शहरों में वैक्सीनेशन की शरह कम है वहां पर पाबंदियां भी सख्त होंगी। कोरोना से बचने का वाहिद हल कोरोना वैक्सीनेशन है। और इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, वफाकी वजीर असद उमर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले हिदायत जारी हुई थी वो 30 सितंबर तक के लिए थी, तो 1 अक्टूबर से अब हमने नई बंदिशों के बारे में फैसला करना था या उन बंदिशों के अंदर क्या तब्दीली की जाए। तो इस दफ़ा हमने एक बुनियादी हमारी ये वबा फैली है और तकरीबन 1.5 साल से पाकिस्तान बाकी दुनिया की तरह इस वबा का मुकाबला कर रहा है, उसमें हमने बंदिशें बढ़ाई या कम की हैं जो वबा का फैलाव होता था उसको देखकर। और उसी के अंदर पहले तो अमूमी तौर पर सारे मुल्क के अंदर इतलाक किया जाता था, फिर उसके बाद हमने टारगेटेड अप्रोच ली और जिन अजला के अंदर जिन शहरों के अंदर वबा ज़्यादा है तो वहाँ बंदिशें बढ़ा दी जाती थी और इसी तरीके से वो सेक्टर्स वो कारोबार के ज़राए या वो हमारी जो मुख्तलिफ मईशत का हिस्सा हैं या सकाफत का हिस्सा है जिनसे वबा के ज़्यादा फैलने के अंदर ख़तरा होता था वहाँ पर बंदिशें बढ़ा दी जाती थी। लेकिन सारी दुनिया अब ये बात समझ चुकी है और डॉक्टर फैसल आपको तफसील से फिर इसके बारे में बताएंगे कि इस वबा से निकलने का बुनियादी तौर पे तरीक़ाकार जो इस वक्त दुनिया के पास मौजूद है वो है वैक्सीन लगाना। और जब तक एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुल्क के शहरियों को वैक्सीन नहीं लगेगी तो आपको इन बंदिशों के ऊपर ही इन्हिसार करना पड़ेगा और जिसकी वजह से ज़ाहिर है ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात भी पैदा होती हैं, कारोबार का नुकसान भी होता है और हम सब की ये ख्वाहिश है कि हम इससे आगे बढ़ सकें। और आपने देखा है वो ममालिक जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर वैक्सीन लगाई जा चुकी है वो अपने मुल्क के अंदर बंदिशों को बहुत कम करने में कामयाब भी हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा, कोरोना फिर भी रहेगा लेकिन उसकी एक सतह ऐसी आ जाएगी कि जिस सतह के ऊपर इस वबा के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, एक आम जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है इंसान, जिस तरीके से कारोबार किया जाता है, जिस तरीके से मईशत चलती है, ऐसे चलाया जा सकता है। इसलिए इसको सामने रखते हुए हमने ये आज एनसीओसी में फैसला किया है कि 1 अक्टूबर से जो बंदिशें हम लगा रहे हैं या जिनकी तौसीक की जा रही है या जिनके अंदर कमी की जा रही है उसकी बुनियाद किसी भी शहर के अंदर किसी भी ज़िले के अंदर जो है वैक्सीन कितनी लगाई गई है उसकी बुनियाद पर होगा। जो हमने हदफ सेट किया था सितंबर के शुरू में कि 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं पूरी आबादी किसी शहर के अंदर जो है उसको, और ख़ास तौर पे जो बड़े हमारे 24-25 शहर थे उसके अंदर कम से कम 40% जो है आबादी का, इस आबादी का जो 15 साल से ज़्यादा उम्र की है उनको मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट किया जा चुका हो, यानी कि
ان کو دونوں ڈوز جو ہیں وہ لگ چکی ہوں۔ اس بنیاد کے اوپر وہ شہر جو اس ہدف کو حاصل کر چکے ہیں، اس سے آگے بڑھ چکے ہیں، یا تقریباً جو اگلے 1-2-3 دن کے اندر یہاں پر پہنچنے والے ہیں، وہ 8 شہر ایسے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس سکردو اور گلگت ہیں، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے مظفر آباد اور میرپور ہیں، اسلام آباد ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے اور راولپنڈی ہے۔ ان 8 شہروں کے اندر ہم 1 اکتوبر سے بندشوں میں کمی کرنے جا رہے ہیں، اور اب میں آپ کو تفصیل بتا دوں گا کہ وہ کیا کمی ہے جس کو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اور باقی جو وفاقی وزیر اسد عمر نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ٹرانسپورٹ کی سہولت ختم کیوں کی؟ گجرانوالہ میں ورکرز ویلفیئر سکولز کے طلبہ اور والدین کا احتجاج جاری ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے رانا زاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا زاہد، بتائیے گا مطالبات کیا ہیں ان احتجاجی طلبہ کے؟ ہاں جی بالکل، گجرانوالہ میں ٹرانسپورٹ کی سہولت ختم کیے جانے کے خلاف ورکر ویلفیئر سکول کے جو طلبہ ہیں وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ طلبہ اور ان کے مزدور والدین کی جانب سے مین سٹی روڈ پر بھرپور احتجاج کیا، جبکہ اس دوران احتجاج کے دوران روڈ کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کیے جانے کے بعد طلبہ کی جانب سے سڑک پر بیٹھ کر پڑھائی کا انوکھا ایک احتجاج سامنے آیا ہے۔ اس میں جو شریک طلبہ اور اس کے ساتھ ساتھ والدین، انہوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، بھرپور نعرے بازی کی جا رہی ہے، جبکہ اس دوران مظاہرین و طلبہ کا کہنا ہے کہ سابق ادوار میں جو ورکر ویلفیئر کے جو طلبہ تھے ان کو تعلیم کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت دی گئی تھی، لیکن موجودہ دور حکومت میں یہ ٹرانسپورٹ کی جو سہولت ہے ان سے چھین لی گئی ہے، جس کے خلاف وہ سراپا احتجاج، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے اپنا ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا زاہد آپ کا۔ آپ نے کراچی میں زمینوں اور چائنا کٹنگ کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تربیت کے لیے بنائے گئے ڈرل ٹاور کے بارے میں، جہاں پر قبضہ مافیا نے فلیٹ بنا دیے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے جانتے ہیں ایڈیٹر کرائم سین فیصل شکیل سے۔ فیصل، بتائیے گا اس بارے۔ جی بالکل، آپ نے کراچی میں چائنا کٹنگ کے حوالے سے، پلاٹوں پہ قبضے کے حوالے سے تو سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فائر بریگیڈ اسٹیشن میں ڈرل کے لیے بنائی جانے والی عمارت، جہاں پر جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی تھی، وہاں پر بھی جو ہے قبضہ کر لیا گیا ہے۔ میرے عقب میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ ایک ٹاور بنا ہے، جو کہ 5 منزلہ ٹاور بنایا گیا تھا، اور یہ ٹاور اس لیے بنا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ فائر فائٹرز کو ٹریننگ دی جاتی تھی، ڈرل کرائی جاتی تھی، تربیت ہوتی تھی ان کی یہاں پر کہ اگر کسی عمارت میں آگ لگے تو اس کو جو ہے وہ کس طرح بجھایا جائے۔ اس میں آگ لگا کے جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی تھی، لیکن اس پر جو ہے وہ قبضہ ہو گیا، اس پہ دیواریں بن گئی اور اس پہ جو ہے وہ فلیٹ آباد ہو گئے۔ یہ ناظم آباد فائر اسٹیشن ہے جس کے اندر یہ صورتحال ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں پر جو یہاں کے فائر اسٹیشن آفیسر ہیں ان سے بات ہوئی ہے، ہمایوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے متعلق انہوں نے چارج لینے کے بعد ایڈمنسٹریٹر کراچی کو خط تحریر کیا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ اس پر نوٹس لیا جائے اور یہ قبضہ ختم کرایا جائے۔ یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہاں پر فائر مین رہتے ہیں، اور وہ اس لیے رہتے ہیں کہ آگ بجھانے کے لیے جو ہے فوری طور پر گاڑیوں میں سوار ہو جائے، لیکن یہ جو ہے وہ اس لیے نہیں بنی تھی، جبکہ پیچھے جو ہے وہ فائر مینس کے کوارٹرز ہیں، فیملی کوارٹرز ہیں، وہاں پر فائر مین کی فیملیز بھی رہتی ہے، لیکن اس فائر ٹاور پر جو کہ ڈرل ٹاور ہے اس پر قبضہ ہو گیا ہے، اور تقریباً 5 جو ہے وہ فلیٹ بنا دیے گئے ہیں، اور یہاں پر جو ہے فیملیز رہ رہی ہیں۔ تو 20 شہر کے اندر اس طرح سے قبضہ کر لیا، وہ بھی سرکاری ملازمین نے، اور مزے سے رہ رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ نیپرا نے مہنگی بجلی پیدا کرنے پر کے الیکٹرک سے 3 دن میں جواب طلب کر لیا ہے۔ نیپرا ڈیٹا کی جانچ پڑتال کے بعد 97 پیسے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ دے گی۔ اویس کیانی سے مزید جانتے ہیں۔ اویس کیانی، بتائیے گا۔ دیکھیں گے، الیکٹرک نے 97 پیسے فی یونٹ جو ہے مہنگی کرنے کی درخواست کی تھی، جس پر آج سماعت ہوئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے نیپرا حکام کی طرف سے کہ میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی سے 94 کروڑ 33 لاکھ روپے کا جو ہے وہ بوجھ پڑا ہے۔ گیس کا پریشر کم ہونے سے جو ہے 61 کروڑ جو ہے 80 لاکھ روپے کا بوجھ جو ہے وہ صارفین پر پڑا ہے، اور مہنگے ذرائع سے بجلی کی پیداوار سے 32 کروڑ جو ہے اس کی لاگت کا بھی جو ہے وہ بوجھ پڑ رہا ہے۔ کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ سوئس سدرن جو ہے گیس فراہمی کا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں کر رہی،
اور اگر کے الیکٹرک نے مقررہ مدت میں معاملہ حل نہ کیا تو ان کے پیسے کاٹیں گے۔ چیئرمین نیپرا جو ہے اس پہ کافی برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ کے الیکٹرک نے 10 سال کا پلان بھی دیا، لیکن چیئرمین نیپرا نے کہا کہ نیشنل گرڈ سے ملنے والی بجلی کے الیکٹرک کو سستی پڑتی ہے، مہنگے ذرائع سے بجلی کیوں پیدا کی ہے، 3 دن میں اس کا جواب دیں۔ کے الیکٹرک کے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے سماعت مکمل ہے اور نیپرا ڈیٹا کی جانچ پڑتال کے بعد اپنا فیصلہ جاری کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس کیانی آپ کا۔ کہ طبیعت ناساز ہونے پر عمر شریف کو جرمنی کے اسپتال میں داخل کر لیا گیا ہے۔ اہلیہ کو 4 گھنٹے کے لیے قریبی پولیس اسٹیشن ٹھہرایا گیا، لیکن بعد میں ویزا جاری ہونے پر اسپتال پہنچ گئیں۔ اسی پر بات کریں گے، سید ذیشان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان بتائیے گا، اب عمر شریف کی طبیعت کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، جرمنی میں موجود ذرائع کے مطابق عمر شریف کی طبیعت جو ہے اس میں اب بہتری آ رہی ہے۔ ان کے اہلیہ زرین غزل بھی ان کے ساتھ اسپتال میں موجود ہیں، جنہیں 4 گھنٹے قریبی پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا اور اس کے بعد فوری طور پر ان کا ویزا جرمنی کا جو ہے وہ جاری کیا گیا، جس کے بعد انہیں اسپتال جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ مگر ساتھ ہی جو ایئر ایمبولینس انہیں یہاں سے لے کر گئی ہے اس میں فنی خرابی بھی سامنے آئی ہے۔ اس کے اندر جو نائٹ لینڈنگ کا اور ٹیک آف کا جو آپشن ہے، مین لائٹ خراب ہونے کے باعث وہ عارضی طور پر بند ہے، مگر کیونکہ یہ ایئر ایمبولینس جو ہے وہ جرمنی میں ہی رجسٹرڈ ہے، لہذا نیورنبرگ کے اندر اس کی فنی خرابی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خرابی اگر دور نہ کی گئی شام تک تو پھر طیارہ جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا اور دوسری ایئر ایمبولینس کے ذریعے انہیں پہلے آئس لینڈ پہنچایا جائے گا، جہاں پر طیارے کی ری فیولنگ کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ کینیڈا سے ہوتے ہوئے عمر شریف کو جو ہے وہ واشنگٹن پہنچایا جائے گا، جہاں پر واشنگٹن یونیورسٹی اسپتال میں ان کا علاج کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید ذیشان آپ کا۔ لاہور سیشن کورٹ میں اداکارہ میرا تکذیب نکاح اپیل میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اداکارہ میرا اپنے وکلا کے ہمراہ عدالت پیش ہوئیں۔ اداکارہ میرا کمرہ عدالت میں رو رو کر اپنی صفائیاں پیش کرتی رہیں۔ میں نے کوئی نکاح نہیں کیا، میں نے کوئی نکاح نہیں کیا، جھوٹا نکاح نامہ کورٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، عثمان الیاس ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان الیاس بتائیے گا آج کی عدالتی کارروائی کا احوال۔ ہاں جی بالکل، سول کورٹ میں اداکارہ کی نکاح کی اپیل کے حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں اداکارہ اپنے وکلا کے ہمراہ جو ہیں عدالت میں پیش ہوئی۔ میرا کمرہ عدالت میں رو رو کر اپنی صفائیاں پیش کرتی نہیں اور یہ کہتی نہیں کہ میرے خلاف جھوٹا نکاح نامہ پیش کیا گیا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں۔ اداکارہ میرا کی کمرہ عدالت میں انصاف کے لیے رو رو کے دعائیاں بھی دیتی رہی۔ جج صاحب نے 10 سال سے انصاف کے لیے در بدر پھر رہی ہوں۔ عدالت نے اداکارہ میرا کو چیخ چیخ کر بولنے سے منع کر دیا، کمرہ عدالت کا تجدد پامال نہ کیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے۔ جج صاحب میں امریکہ کی عدالت میں پیش ہوئی تو وہاں بھی میرا مکمل کیس سنا گیا، لیکن میری یہاں پر بات نہیں سنی جاتی۔ عدالت نے سماعت 5 اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے کیس کو ڈیٹ 5 اکتوبر تک ملتوی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان الیاس آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔